मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुख्तसर हम्द व सना के बाद सूरत अल-बकरा आयत नंबर 185 का कुछ हिस्सा तिलावत किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया। इसमें लोगों के लिए हिदायत भी है और हिदायत की बड़ी वाज़े निशानियां भी मौजूद हैं और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला भी कुरान मजीद है। तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाले उसे चाहिए कि इसके रोज़े रखे। तो कुरान मजीद और रमज़ान मुबारक का एक ख़ास अल्लाह ताला ने दोनों का कि कुरान मजीद और रमज़ान मुबारक ये एक ही महीने के अंदर रमज़ान भी आ गया, कुरान भी आ गया, तो इनका बड़ा ताल्लुक गहरा नज़र आता है कि रोज़े भी रखे जाएं, कुरान भी पढ़ा जाए, रोज़ों का एहतमाम भी पूरा किया जाए और कुरान मजीद जो कि अल्लाह का कुरान कहता है कि इसमें हिदायत की राहें हैं, इसमें हिदायत मौजूद है। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समअ व हुवा शहीद। कुरान मजीद के अंदर नसीहत मौजूद है, जो गौर करेगा उसको नसीहत मिल जाएगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। एक ही माशरा था, मक्का में सारे लोग इकट्ठे रहते थे, जिन्होंने गौर किया वो मुसलमान हो गए, जो अकड़ गए गौर ही नहीं किया, बस ये कहा कि ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीही, बस कुरान को सुनना ही नहीं है, इसमें जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर कर दिया करो। तो जिस वक्त कुरान पढ़ा जाए, शोर कर दिया जाए, तो फिर कुरान हिदायत कैसे होगा? कुरान की हिदायत तब पता चलेगा जब बंदा इस पे गौर करेगा। वबय्यिनातिम मिनल हुदा, हिदायत की बड़ी वाज़े निशानियां मौजूद हैं, किसके लिए? जो कि गौर व फिक्र करेगा, जो कुरान को समझने की कोशिश करेगा, कुरान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेगा। एक बंदा दुनिया जहां के सारे उलूम पढ़ जाता है, अपने मुल्क में भी पढ़ता है, बैरून मुल्क से भी डिग्रियां ले आता है, पता नहीं क्या कुछ पढ़ता जाता है। फिर एक बंदा ये गूगल पे बैठा, पता नहीं दुनिया जहां की हर चीज सर्च कर मारता है, इसे नहीं समझ लगती तो इसे कुरान की समझ नहीं लगती, इसे नहीं समझ लगती तो अकीदा तौहीद की समझ नहीं लगती। यही अफसोस है कि जो बंदा गौर करेगा उसे सारा कुछ मिल जाएगा, जो बंदा गौर नहीं करेगा वो बैठा भी रहे। उसी मक्का में कुफारे मक्का थे, अबू जहल था, अबू लहब था, उसी मक्का में वो लोग थे जो कि मुसलमान हो गए, दूर दराज से भी आए। तो शोर होगा, कुरान मजीद जब पढ़ा जा रहा हो तो नहीं होना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कुरान को समझने की, दीन को समझने की कोशिश करते हैं, हम उनके लिए रास्ता खोल देते हैं। जो समझने की कोशिश ही नहीं करता, जिसने पता नहीं कितनी डिग्रियां ले ली, कितना बिजनेस उसका बढ़ गया, पैसे कितने हैं, कोठियां कितने हैं, बंगले महल्ला कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, कभी इस मुल्क से आ रहा है, दूसरे मुल्क बिजनेस के लिए जा रहा है, इसे कुरान की समझ नहीं, बाकी सारी दुनिया की समझ है। तो फिर गौर करना चाहिए कि हमारा रवैया कुरान मजीद के मुताबिक जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं है। कितने लोग हैं जिनको पूरे अच्छी तरह से कुरान मजीद पढ़ना याद आता है। हर बंदा अपने तौर पे देखेगा कि मैं कुरान मजीद सही पढ़ लेता हूं, इंग्लिश कहीं से ला के दे दो सारे पढ़ लेते हैं। छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है यहाँ से ऐसे सर्च करना है, यहाँ से यूं करना है, ये डाउनलोड करनी है, ये ऐसे करनी है, ये लाइक करना है, शेयर करना है, सारे इल्म आ गए, कुरान ही नहीं आया।
حتیٰ کہ پرانے بابوں کو یہ موبائل چلانا آ گیا ہے، جب کہو کہ جی یہ سورہ فاتحہ سناؤ، پھر کہتے ہیں زبان تیری چڑھتی، بھی تیری زبان پہ ہر چیز چڑھ جاتی ہے، تیری زبان پہ سورۃ الفاتحہ ہی نہیں چڑھتی۔ تو جب قرآن مجید کو سمجھنے کی بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو حاصل ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر اس کی گزران کے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک افسوسناک پہلو آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، ہم نے بھی کیا ہے کہ جب تراویح ہو رہی ہوتی ہیں تو کچھ نوجوان بچے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، 2 رکعتیں پوری کی پوری اونچی اونچی گپے مارتے ہیں، حتیٰ کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے خلل ہو رہا ہوتا ہے، وہ گپے مارتے رہتے ہیں، اونچی اونچی بولتے رہتے ہیں، جب وقت یا شروع ہوئی آخری پتہ سلام پھیرنے والا سارے چپ کر گئے۔ تو یہ ہے، اس طرح ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ یہ اللہ کے بندوں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، تم خود بھی نہیں حاصل کرتے، لوگوں کے لیے بھی تشویش کا باعث بنتے ہو۔ تو جنہوں نے کہا نا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن میں شور و غورا کر لو، وہ بھی کرتے تھے، ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، خاص طور پہ نوجوان گھروں سے آتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ ہے، تاک لاتے ہیں، مسجد میں گزارنی ہے، لوگوں نے تانگ کرنا ہے۔ تو ہر بندہ یہ اپنا عہد کر لے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، مسجد میں آنا ہے تو شور نہیں کرنا، مسجد میں آنا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے، تلاوت کرنی ہے، تراویح میں بیٹھنا ہے، پڑھنی ہے، اور پیچھے بیٹھ کے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث نہیں بننا۔ تو پھر قرآن مجید کے اندر واقعتاً تجھے وہ لذت آئے گی، وہ تجھے قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی جو ایک دل کے اندر حقیقی خوشی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ حاصل ہو جایا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ایک بہترین بات، بہترین کلام نازل کر دیا ہے۔ اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں، جہاں ڈر ہوتا ہے قرآن مجید سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ڈر نہیں ہے ان کو سارا قرآن پاک سنا دو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور آپ بڑھاپے کے آثار آنے شروع ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، یہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود جیسی اور صورتیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، جن میں قیامت کی جہنم کی سختیوں کا تذکرہ ہے، عما یتساءلون ہے، والمرسلات ہے، یہ والی صورتوں نے مجھے تو بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم قرآن پہ قرآن سنتے جاتے ہیں، قرآن پہ قرآن سنتے جاتے ہیں، کتنے ہر سال کتنے قرآن سنتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں، سانو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن سنا بھئی، تو قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تیرا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے۔ جو بندہ قرآن کے مہینے میں آ گیا، جو رمضان کے مہینے میں آ گیا، وہ نمازوں کا پابند نہیں ہے، اسے قرآن نے فائدہ ہی نہیں دیا۔ جو قرآن کی ہدایت والی راہیں موجود ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ قرآن پاک پڑھتے رو پڑھتے، سنتے رو پڑھتے، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کر کر کے روتے رہتے، سانو فرق نہیں کرتا، ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم یہ سارے کے سارے ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وہ جھکتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ ان کا دل پھر اتنا نرم ہو جاتا ہے
قرآن سنتا ہے رو پڑتا ہے، قرآن سنتا ہے غور کرتا ہے کہ میں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا، قرآن کو سنتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جن کو قرآن کی وجہ سے سمجھ لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اصل یہ ہدایت ہے۔ ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ یہ قرآن یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ جب ہم ہر فرض میں، ہر نفل میں، ہر سنتوں میں یہ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستے کی ہدایت دے دے، اللہ نے یہاں پر سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں فرما دیا جن کے دل ڈر جاتے ہیں ذالک ھدی اللہ، ہدایت تو ان کو ملی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں ڈرتے بھی نہیں، ہم نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں سود کا کام بھی کری جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں لوگوں کا مال بھی گڑبڑ کری جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں روزے بھی رکھی جاتے ہیں اور وراثت میں بہن بھائیوں کا حق بھی کھائے جاتے ہیں۔ ہم نمازیں روزہ سارا کچھ مسئلے جتنے مرضی پوچھ لو، بڑے مسئلے ہوں گے، عمل کی بات ہے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن مجید کی آیات ان کو تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر بندے نے سوچنا ہے کہ قرآن سن کے مجھے کوئی ڈر لگا ہے، کبھی قرآن سن کے کبھی میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی کہتا ہے، ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے قرآن بھی نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا، حالانکہ ساری دنیا کے علوم پڑھ لیے ترجمہ نہیں پڑھ سکا۔ حالانکہ اب تو قرآن مجید کا ترجمہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اپنا موبائل کھولو اسی کے اندر آپ کو عربی عبارت بھی مل جاتی ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ اگر اسے پڑھنا چاہو تو وہ آواز کے ساتھ اسے تم سن بھی سکتے ہو، ترجمہ بھی سن سکتے ہو۔ کون سی چیز ہے جو آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں آسان نہیں ہوگی، اس کے باوجود ہم غور ہی نہیں کرتے، قرآن کی طرف آتے ہی نہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت نجاشی کے پاس وہ دعوت پہنچی، نجاشی کے پاس مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تو نجاشی نے 12 بندے بھیجے، اس میں ان کے علماء بھی تھے اور اس میں ان کے عبادت گزار بھی تھے، بڑے بڑے نیک بندے بھی تھے۔ تو وہ 12 بندے تھے، کوئی 7 علماء تھے، باقی بڑے تہجد گزار نیکیاں کرنے والے بہت نیک لوگ تھے۔ تو یہ 12 بندے آئے، آ کر نبی علیہ السلام کے پاس سنتے ہیں کہ آپ کے کیا حالات ہیں، کیا دین ہے۔ تو یہ قرآن وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے قرآن سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ جو عیسائی آئے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا، اسی رو گئی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غور ہی نہیں ہوتا، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ عیسائیوں نے آ کے قرآن مجید سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، انہوں نے جب اس حق کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا کہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رضی کہ حضور آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پڑھیں، ہم سنیں تو کتنا مزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی اور سے بھی سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام روتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسبوں کا یہ ابن مسعود، ابن مسعود یہاں ذرا رک جا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے پڑھتے میں رکا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام زاروں کو زار روئے جا رہے ہیں۔ تو جو نجاشی نے بندے بھیجے وہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ قرآن کو سنتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اس لیے کہ قرآن سنا تو ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں شاہدین میں سے لکھ دے۔ سورہ جن میں آتا ہے، ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، کہ جنات آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا، نبی علیہ السلام قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جب قرآن پاک سنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب سی کتاب سنی ہے، اس میں پہلے تو ہم نے اس طرح کے کلمات کسی سے سنے نہیں۔ وہ جنات آئے جو مسلمان بھی نہیں تھے، قرآن سنا مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے یہدی الی الرشد، جس میں ہدایت کی راہیں موجود ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اس کے بعد کبھی شرک نہیں کرنا۔ تو ہم قرآن پاک پڑھی بھی جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں شرک بھی موجود ہے، قرآن پاک بندہ پڑھی بھی جاتا ہے اور قبر سے بھی مانگی جاتا ہے، تراویح بھی پڑھی جاتا ہے، اور جو فوت شدگان ہیں ان کے سامنے سجدے میں بھی گر جاتا ہے۔ تو قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ جن جنات نے قرآن مجید کو سنا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اس کے بعد کبھی شرک نہیں کریں گے۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ قرآن جو سمجھے اس کو شرک سے توبہ طائب ہونا چاہیے، قرآن جو سمجھے اسے بے عملی سے توبہ طائب ہونا چاہیے، قرآن جو سمجھے اسے بے نماز ہے تو نماز کی طرف آ جانا چاہیے، اسے ہدایت کی طرف آ جانا چاہیے۔ اور سورۃ الاحقاف میں بھی یہی جنات کا ہی تذکرہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہتے ہیں کہ اے قوم ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جو کتاب سنی تھی وہ آسمانی کتاب تھی، اس کے بعد ہم نے ایک اور کتاب سنی ہے تو وہ نبی علیہ السلام والی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ وہ کہتے ہیں جنات سن کے گئے، پیچھے اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں بھی جا کر کہتے ہیں کہ قوم والو ہم نے بھی یہ قرآن مجید سن لیا ہے، ایمان لے آئے تو بھی مسلمان ہو جاؤ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں کہ فبشر عباد، خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے ہے، اس سے اگلی آیت میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو قرآن کو سنتے ہیں اور اس کی پیاری پیاری باتیں اس کے مطابق عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جو بھی قوم جو بھی لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن مجید سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے اوپر سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ سکینت کا نازل ہونا، سکینت کا حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بندے کے پاس ساری دنیا جہاں کے دیکھتے ہیں انہوں نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتا ہے پھر نیند آتی۔ تو سکینت کیا ہے کہ ایسے 4 بجے پہ لیٹا اور سو گیا، ساری رات سویا رہا، فجر پہ پھر اٹھایا۔ سکینت تو یہ ہے تو دنیا جہاں کی تو نے ڈگریاں بھی حاصل کر لی، دنیا جہاں کی تیرے پاس دولت بھی ہے، اختیارات بھی ہے، عہدے بھی ہیں، کیا نہیں ہے، تجھے سکون ہی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دام کو پتہ نہیں کی ٹینشن کی لگی رہتی ہے، ٹینشن کی لگی رہتی ہے۔ تو پھر اگر ٹینشن لگتی ہے تو پھر قرآن کی طرف آؤ نا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، دلوں کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن کی محفل میں آگے بیٹھ جائیں تو رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے آ کر ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں
ایک واقعہ آتا ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، پاس چھوٹا سا بچہ یحییٰ وہ بھی سویا ہوا تھا۔ قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں، گھوڑا ڈرتا ہے، رک جاتے ہیں تو گھوڑا بھی رک جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ ایسے ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے پھر تھوڑی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گھوڑا کیوں ڈرتا ہے۔ کہتے گھوڑا اتنا ڈرا کہ مجھے خطرہ لگا کہ یہ اچھلتا اچھلتا یہ چھوٹے بچے یحییٰ کو کہیں کچل نہ دے، میں اس لیے رک گیا۔ کہتا کہ جب میں دوبارہ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو ایسے مجھے روشنیاں نظر آئیں، ایسے کہ جیسے سائبان ہوتا ہے، روشنیاں میں نے دیکھی اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ اب پتہ نہیں کہ یہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو صبح آ کر بتایا کہ حضور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے آسمانی فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم ابن حضیر صبح تک پڑھتے رہتے، یہ سارے اہل مدینہ یہ منظر دیکھ لیتے کہ اللہ کے فرشتے قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث نمبر 215، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من ہوں، کیا اللہ کے رسول لوگوں میں اللہ کے خاص بندے کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ یہ اللہ کے اہل ہیں، وخاصتہ یہ اللہ کے خاص بندے یہ قرآن والے ہیں۔ بندے کے اہل ہے نا، بندے کے بیوی ہے، بچے ہیں، یہ اس کے اہل خانہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بھی کچھ خاص بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے جو اس کے خاص بندے ہیں نا وہ قرآن مجید والے ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، قرآن مجید کو آگے لوگوں کو سناتے ہیں، وہ اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے خاص لوگ وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ تعلق اپنا جوڑ لیتے ہیں، تو پھر دیر کس بات کی؟ قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 798، نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید بڑا اچھی طرح پڑھتا ہے، اس کو یاد بھی اچھا ہے، تجوید بھی اچھی جانتا ہے، وہ قرآن مجید کے معنی کو بھی جانتا ہے، قرآن مجید کا اچھا ماہر ہے، اسے فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ کتنی عزت ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، عزت والے اللہ کے جو سفیر ہیں، جو نیک ہیں، ان کے اندر قرآن پڑھنے والے کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ تمہارا مقام تو ادھر ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت بھی ہوتی ہے، زبان پہ چڑھتا نہیں، پھر کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو 2 اجر ملیں گے، ایک قرآن مجید پڑھنے کا اور دوسرا مشقت کرنے کا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2910 صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو قرآن مجید کا ایک حرف کہتا ہے نا اس کو ایک نیکی مل جائے گی اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولکن الف حرف، الف ایک الگ حرف ہے، ولام حرف، لام ایک الگ حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ تو جو بندہ الف لام میم کہہ دیتا ہے اس بندے کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو نیکیاں لینا آسان تو بڑا ہے، ذرا رجحان ادھر کرنا پڑے گا۔ ذرا یہ جو روزہ رکھ کے لوڈو کھیلتے رہتے پھر پوچھتے جی لوڈو کھیلنی منع ہے، کتنے لکھا ہے؟ تو روزہ رکھ کے قرآن کی طرف آؤ، روزہ رکھ کے اللہ کے دین کی طرف آؤ، اتنی میں تم ذکر اذکار کی ایک تصویر نکال سکتے ہو، استغفار کی 100 دفعہ استغفار کر لو، وہ تمہیں لوڈو کھیلنے سے بہتر ہے، گپ شپ مارنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، جسے اور کچھ نہیں آتا وہ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم کہتا جائے، 30 نیکیاں، 60 نیکیاں، 90 نیکیاں اس کی بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ
ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ 10 پارے نہیں پڑھ سکتا. صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت لمبی قرات ہے 10 پارے کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا یہ قرآن مجید کا ثلث ہے. جو سورۃ الفاتحہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اسے 10 پاروں کا ثواب مل جاتا ہے. جامع ترمذی میں روایت ہے حدیث نمبر 2914. نبی علیہ السلام نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے. جیسے جیسے تو پڑھتا جائے گا ایسے ایسے اوپر چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن مجید کی آخری آیت لگی وہ تیرا مقام ہے. اب ترغیب و ترہیب میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی بندے کی سفارش کرے گا، قرآن مجید بھی بندے کی سفارش کرے گا. یقول الصیام، روزے کہیں گے رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار فشفعنی فی، اے اللہ دن کے وقت کھانے پینے سے صرف روزے کی وجہ سے یہ رکا رہا، اے اللہ میں روزہ سفارش کرتا ہوں بندے کو معاف کر دے. پھر قرآن کہے گا رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے اللہ رات کو تھکا ہوا بھی تھا، دکانوں میں گیا سی، کام شام سارے کا آدھا گیا سی، لیکن سویا نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آ گیا. اے اللہ اس کو میں نے سونے سے روکے رکھا، اے اللہ میں تیرا قرآن تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو پھر سفارش بندہ کرتا ہے نا. ایک بندہ کسی کے پاس جاتا ہے سفارش کرتا ہے، اگلے دن مرضی مننے مرضی نہ مننے، سفارش رد بھی تو ہو جاتی ہے نا، سفارش واپس بھی ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے